Canopus Tanita novel किस्त नंबर 52। बदर का जिससे खून खौलने लग गया। अपने औकात में रहो उमर ख़याम। बदर ने उसे निहायत नागवारी से देखा था। अच्छा बदर सामान, मेरी औकात जानते हो? आइसक्रीम फेंक कर वो बिल्कुल सीधा हो चुका था। क्या हो रहा है ये? ताईजान बीच में ही बोले। अभी कमरे से निकले थे और हम तो मजे से दोनों को देख रहा था, जबकि सास एकदम आगे बढ़ी। शट अप! ये जुर्रत उमर ख़याम की ही थी कि बाप को चाट देता। ताईजान को उसकी इन्हीं हरकत पर शदीद गुस्सा चढ़ता था। बताओ मुझे, क्या औकात है मेरी? वो संजीदगी से पूछने लगा। मेरे मुंह ना ही लगो तो बेहतर है, और आइंदा मेरी बीवी को मेरी इजाज़त के बिना कहीं मत लेकर जाना। अंडरस्टैंड दैट? वो उसके पहलू से निकलने लगा। उमर ने एक कदम दौड़ लिया। बदर ने सर झटका। वो सोहा के साथ खड़ा हो गया था। सोहा भी खामोशी से बदर को देख रही थी। चलो, बदर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले जाने लगा। सोहा ने फौरन अपना हाथ छुड़ाया। तुम भूल रहे हो मैं स्टोर में रहती हूँ, वो संजीदगी से बोली। तमाशा न करो, दिमाग घुमा ना मेरा, तो अभी ये सारी अकड़ निकाल दूंगा। चलो मेरे कमरे में। उमर सुकून से सीने पर हाथ बांधे देख रहा था। ठीक है बदर, अपना दिमाग घुमा लो। उसने अपना हाथ छुड़ाया और स्टोर में चली गई। इसे कहते हैं औकात। वो मुस्कुरा कर उसका गाल थपथपा कर वहाँ से मुड़ा, सास का हाथ पकड़ा, बदर पर चिताते निगाह डाली और वहीं से कमरे में चला गया। बदर की पेशानी की रगें फूल गई थीं। रोज़ रोज़ का तमाशा लगाना ज़रूरी है तुम सबका? ताईजान बढ़ गए तो बदर दांत पीसता कमरे में चला गया, जबकि दूसरी तरफ कमरे में आते ही सास ने उसके हाथ से हाथ छुड़ाना चाहा और उमर ने उसे उछक कर सीने में खींच लिया, सीने में भर लिया। हाय हनी, माय बेबी, सॉफ्ट स्वीट। वो उसके गाल खींचता बड़े प्यार से बोला। आपको शर्म आती है? ये मेरा कमरा है, यहाँ बेशर्म हो सकता हूँ। आपने मेरे भाई को इंसल्ट किया है, वो नाराज़गी से बोली। वो इसी काबिल है। वो शान झुका गया। उमर, हुक्म मेरी जान। उसे फ्लाइंग किस करता बेड पर बैठ गया। देखो, हाय बाय शाय की बातें को अब बंद करो और फोकस करो शादी पर। मुझे तो नहीं करनी आपसे शादी। वो भड़की। अपनी बात के अलावा दूसरे की बात तो बेकार थी ना उसके नज़दीक। यार प्लीज़ ऐसा मत करो। छोटा सा मेरा दिल उदास हो जाता है तुम्हारे बिना तो, वो मासूमियत से बोला। सास सर पकड़ गई। आप जब मुझसे बात नहीं करते थे तभी ज़्यादा अच्छे थे, वो बोली और फिर जाने लगी। कैसी नाशुक्री लड़की हो तुम, वो अफसोस करता बेड पर चित लेट गया। उमर, मैं वाकई शादी नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे घर से उठा के ले जाऊँगा। मिसिस उमर ख़याम, तुमने मुझे समझा क्या है? दरवाज़ा खोलती बाहर निकली थी, जबकि वो पीछे पूरी बुलंद आवाज़ से बोला, जबकि वो फानूस को बोल रहा था। लबों की तलाश में दिलचस्प मुस्कुराहट थी। मैं नहीं जाऊँगी। वो भी बहुत ज़िद होगी, काफ़ी ज़िद्दी हो गई थी उसके साथ रहते रहते। वो मुस्कुरा दिया। चलो फिर फोर्स मैरिज के लिए रेडी रहो, वो सुकून से बोला। सास को इल्म था वो यहाँ खड़ी होगी, ये शख्स पागल कर देगा उसे। वो बाहर निकल गई थी और अम्मी के कमरे में गई। अब क्यों मुंह बनाए बैठी हो? एक तो तुम दोनों बहन भाई ने मुझे अब तंग कर दिया है। आपका दामाद बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे नहीं करनी उससे शादी, वो बोली, जबकि नजमा ने एक नज़र सास को देखा। बहुत ज़िद्दी हो गई हो सास तुम। शुक्र नहीं है तुम में अब। अपने शौहर का दिल दुखाकर अपने रब को क्या मुंह दिखाओगी? अम्मी, वो परेशान होगी। हाँ तो ठीक कह रही हूँ, गुनाह है शौहर के साथ ऐसा रवैया करना। और शौहर जो भाग गया था बीवी को छोड़कर, उसका भी गुनाह बता दे। और रोने वाली होगी थी। नजमा कुछ बोलती कि खुद ही उठकर वो बिस्तर में लेट गई। बदर से रात चैन से गुजरी ही ना थी। वो गुस्से से स्टोर की जानिब गया था, लेकिन वहाँ लॉक था। दरवाज़ा वो बजाए बिना ही वापस आ गया
اور اگلی صبح سوہا کو کچن میں دیکھ کر اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا، اور وہ کچن میں گیا، اس کا ہاتھ جکڑا اور دیوار کی جانب دھکیل کر اس کے دونوں ہاتھ دیوار سے لگا دیے۔ یہ کیا ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے تم نے؟ کیا 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 میں نے؟ اور یہ کون سا طریقہ بات کرنے کا؟ سوہا نے خود کو چھڑانا چاہا۔ سوہا، آئندہ مجھے عمر کے سامنے دکھنا، وہ وارن کرنے لگا۔ بدر، وہ میرا بھائی ہے، اور وہ اگر میرے ساتھ دیکھ رہا ہے تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ بدر نے اس کا منہ جکڑ لیا۔ سوہا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم اتنے برے ہو گئے ہو کہ میرا دل نہیں کرتا میں تمہاری طرف دیکھوں بھی، اس نے کہا تو بدر طنزیہ مسکرایا۔ کیا تمہارے اس سو کولڈ آوارہ بھائی سے بھی زیادہ برا، جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل اور ماتھے پر چور کا ٹیگ ہے؟ اس میں انسانیت بھی ہے جو تم میں اور میرے باپ میں نہیں۔ اگر اس میں عیب ہے تو وہ تمہیں سب سے بھی پھر بھی بہتر ہے، وہ تم سب سے پھر بھی بہتر ہے، غصے سے کہہ کے اس نے اسے دور دھکیلا۔ بدر نے دانت پیسے۔ روم میں اپنا سامان لے کر دوبارہ آؤ۔ نہیں، وہ ترخ پر بولی۔ سوہا غصے سے اس پر ہاتھ اٹھا گیا، لیکن یہ ہاتھ ہوا میں ہی بلند تھا کہ سوہا کی آنکھوں میں ڈر سا اترا۔ اس نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ جتنا کہا ہے تم اتنا کرو، تمہارے نخرے دیکھنا ہی نہیں چاہتا بدر زمان۔ ہاں، بہت اچھے سے جانتی ہوں، لیکن میں وہ پھر بھی نہیں کروں گی جو تم چاہتے ہو، وہ بولی اور اس سے دور ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں مجھ سے کس طرح ضد باندھو گی۔ بدر، وہ غصے سے نکلا۔ سوہا جانتی تھی وہ اس کا سامان اٹھانے پہنچ گیا ہے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اسٹور سے سامان نکال لیا اور کمرے میں لا کے بیڈ پر پھینکا۔ انسان کے بچوں کی طرح رہو میرے ساتھ، تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں میں اب۔ ہاں، تم بہت امیر ہو چکے ہو، بہت اچھے سے پتہ چل گیا ہے مجھے۔ اس نے بیڈ پر سے سامان اٹھایا، لیکن باہر کیسے جاتی؟ وہ روم کو لاک کر چکا تھا، وہ بھی باقاعدہ چابی سے۔ سوہا اسے دیکھنے لگی اور بدر کی نگاہ اس کے سامان پر ایک چابی پر گئی۔ وہ گاڑی کی چابی تھی۔ کہاں سے آئی ہے؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ سوہا کچھ نہیں بولی، صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ معلوم نہیں کیوں اسے رونا آ رہا تھا۔ نہ جانے کتنا ظفر رہتا تھا، ابھی اس کے مزاج میں بالکل تبدیلی نہیں تھی۔ وہ حاکم وہی رویہ، وہ نہ ہی اپنی کسی بات پر شرمندہ تھا، نہ ہی اسے یہ دکھ تھا کہ کسی انسان کے دل میں وہ کیسا خوف اتار گیا ہے۔ سوہا کے آنسوؤں کی قدر نہیں تھی کیونکہ وہ دکھ رہا تھا، مگر صاف کرنے کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا اس نے۔ وہ جھک کر اس کی شکل دیکھنے لگا اور سوہا نے گال رگڑ کے صاف کیے۔ عمر نے دی ہے۔ بھیگ لینی شروع کر دی اب تم نے؟ چلو، اپنے باپ والا کام کر رہی ہو۔ بدر، وہ سسک اٹھی۔ تو اور کیا کہوں؟ یہ کیا ہے؟ کیوں لی تم نے اس سے یہ چابی؟ اس نے گفٹ کی ہے، بھیگ لینے کا اتنا شوق ہوتا تو وہ یہاں عرصے سے ہے، بہت پہلے لے لیتی۔ واہ، گفٹ؟ اس نے چابی پھینک کر ماری۔ عمر خیام اب اس کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ سوہا کو بھی شدید غصہ چڑھ گیا۔ اس نے اپنا سامان پھینکا اور وہ چابی اٹھا لی۔ جب تم مجھے یہ دلوانے قابل ہو جاؤ تب یہ رویہ دینا۔ اس نے بھی پورا بدلہ لیا اور دروازے کی جانب بڑھنے لگی کہ مزید اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا اس کے ساتھ یہ رویہ رکھے، جبکہ بدر نے اس کی کلائی پکڑ کے موڑی اور اسے دیوار سے لگا دیا، ایسے کہ اس کا چہرہ دیوار سے لگ چکا تھا۔ تمہیں یہ لگتا ہے بدر یہ سب نہیں کر سکتا؟ چھوڑو مجھے بدر، انسان ہوں میں، پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ وہ لب دانتوں میں دبا کر دیوار سے ہی سر ٹکا کر رو دی تھی۔ بدر نے جھٹکے سے چھوڑا، اسے چابی کھینچ لی۔ آئندہ یہ تمہارے پاس نہ دیکھے، ٹھیک ہے؟ وقت نکالو اور مجھے مار دو تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے۔ رحم تو تمہیں مجھ پہ آئے گا نہیں، لیکن میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا۔ بدر مسکرا دیا۔ اس کی آنکھیں سوج سی گئی تھی رو رو کر۔ سزا؟ جو سب کچھ تم نے ایزا کے ساتھ کیا، اس کے بعد تو تمہیں خود کو ختم کر دینا چاہیے۔ ویسے وہ سب عمر کو پتہ چل جائے۔ سوہا کا چہرہ ایک دم اترا، معلوم نہیں ایزا کا نام ہی اس کے لیے کمزوری تھی۔ تو تم کیا کرو گی؟ ہاں، کیا کرو گی جب اسے پتہ لگے گا کہ جو اس کا حق تھا اس پر تم نے ڈاکہ ڈالا ہے؟ جو سچ تھا وہ
تم نے ایسے بیان کیا اس کا گناہ بن گیا۔ تو میں تمہارے سو کولڈ رویہ بولڈ بھائی کا رویہ دیکھنا چاہوں گا تمہارے ساتھ۔ وہ مسکرایا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کچھ دیر اس کی شکل دیکھتا رہا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شارک کی طرح بیٹھ گئی تھی، میرے ساتھ انسانوں کی طرح رہو تاکہ تمہارا راز فاش نہ ہو، اوکے؟ وہ قریب آیا، اس کا گال تھپ تھپایا اور اس کی سانسیں اٹکا کر وہ باہر نکل گیا۔ ایزا سوہا خالی کمرے کو دیکھتی رہی اور پھر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زندگی اتنے امتحان تو نہ لے۔ جو بھی کچھ کیا، ہاں وہ مان گئی اس نے غلط کیا، لیکن اس نے تو اپنی محبت لی تھی یا چھین لی تھی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ایسا نہیں تھا اسے عمر سے کچھ چاہیے تھا، لیکن وہ بس ایک ہی سہارا لگ رہا تھا۔ اسے اپنائیت سے لگی تھی، وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن پریشانی فکر نے اس کا چہرہ بالکل پھیکا کر دیا تھا، اور پھر بیٹھے بیٹھے ایک فیصلہ کر لیا۔ ایزا شاہ، اگر نیچے گر گئی تو نہ ہی میں تمہیں بچاؤں گا اور نہ ہی تمہارے مرنے پہ غم مناؤں گا، تو بہتر انسانوں کی طرح اس کھڑکی سے دور ہو جاؤ۔ وہ تنگ تھا اس سے۔ کھڑکی سے جھانکنا کوئی عجیب بات نہیں تھی، اب جاہلوں کی طرح جھانکنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ آدھا وجود باہر گر جائے۔ وہ پریگننٹ تھی اور کسی ایک دن بھی نہیں لگتا تھا شاہ نواز کو کہ ہاں وہ واقعی ایک سیریس دور سے گزر رہی ہے۔ میں مر گئی، آپ کو دکھ نہیں ہوگا، مجھ سے تو پیار کرتے ہی نہیں آپ، وہ بولی اور اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی۔ اس نے کتاب چھینی، شاہ نواز نے اسے کھینچ کر گود میں بٹھایا اور دل سے لگا لیا۔ اب تو تمہیں کہیں جانے نہیں دینا، میں نے مرنے کی باتیں نہیں کرنی۔ لیکن تم بھی تو دیکھو، آدھی کھڑکی سے باہر نکل جاتی ہو، کوئی دھیان کرو۔ شاہ، اب باقی مجھ سے محبت کرتی ہیں، پہلے تم جواب دو، تم کرتی ہو؟ ہاں تھوڑی سی، وہ تنگ کرنے کو بولی۔ شاہ نواز نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ سوری، ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ ہونٹ نکال گئی۔ شاہ نواز نے اس کے ہونٹوں کو خوبصورتی سے خود میں بھرا اور اپنی سانس کو بڑی مدھم سے انداز میں اس کی سانسوں کا حصہ بنا گیا۔ ہاں میں تم سے محبت کرنے لگ گیا ہوں، اور میری محبت تمہیں کسی اور کو سوچنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس کا چہرہ دیکھتا بولا، جو بہت حسین تھا۔ وہ شرما گئی اور بھی پیاری لگی تھی۔ مجھے بھی ہے، مگر آپ کے غصے سے اب بھی ڈر لگتا ہے، وہ شرمائے سی بولی، جبکہ شاہ نواز مسکرایا اور اس کا گال چومتا چلا گیا۔ میں نے کب کہا؟ میں نے کب کیا ہے اب غصہ؟ الٹا تمہاری مرضی سے چلنے لگ گیا ہوں، وہ جیسے خود پہ افسوس کر رہا تھا۔ ایزا کھلکھلا دی، نہیں، وہ جب آپ گھوٹے ہیں نا تو ڈر لگ جاتا ہے، تو تم انسانوں کی طرح رہتی کب ہو؟ پریگننٹ ہو تم، اور پورے گھر میں ادھم اٹھانا فرض سمجھتی ہو اپنا۔ خیر، اب عائشہ کو تنگ مت کرنا، وہ دادی جان کو بہت پسند ہے۔ میں کیوں کروں گی؟ مجھے وہ نہیں پسند، وہ منہ بنا گئی۔ کس لیے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا، حالانکہ عائشہ کافی نائس نیچر لڑکی تھی۔ وہ آپ کو دکھتی ہے، وہ بولی۔ شاہ نواز ہنستا چلا گیا۔ میں تمہارا علاج بڑے زور و شور سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، یہ دل اب تمہارا احساس کرنے لگ گیا ہے۔ شکر ہے اللہ کا، ورنہ پہلے تو وہ رک گئی۔ پاور آف مین، مائی ڈیئر، کسی لڑکے سے شادی نہیں ہوئی تمہاری۔ ایزا کا چہرہ ایک دم سرخ سا رہ گیا۔ وہ سٹپٹائی اور شاہ نواز اس کے چہرے کے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی خوبصورت تھی وہ، اور شکر تھا ملازمہ نے دروازہ بجا ڈالا۔ چھوٹی بی بی، آپ سے ملنے کوئی خاتون آئی ہیں۔ مجھ سے؟ وہ خوش ہوگی۔ کون ہے؟ شاہ نواز نے سوال کیا۔ وہ جی، وہ کہہ رہی ہے کہ وہ بی بی کے گھر سے ہیں۔ گھر سے؟ شاہ نواز کھٹک سا گیا۔ ایزا شاہ نے اچکا کی، میرے گھر سے کیسے ہو سکتا ہے کوئی؟ وہ شاہ نواز کی جانب دیکھنے لگی، گویا پوچھ رہی ہو چلی جائے۔ جاؤ تم، میں دیکھ رہا ہوں۔
وہ کیسے؟ وہ مسکرائی۔ شاہنواز نے اسکرین اس کی جانب کر دی۔ آپ نے کہاں کیمرے لگائے ہوئے ہیں؟ ہاں، تمہارے واش روم میں بھی ہے۔ وہ گش کھا گئی۔ شاہنواز کا کہکا ابھرا۔ نہیں، تمہیں وہاں پرائیویسی دی ہے، اب جاؤ اور جلدی آؤ۔ اس نے کہا تو وہ شکر ادا کرتی سر ہلاتی باہر آ گئی۔ سیڑھیاں اتر کے وہ ڈرائنگ روم میں آ گئی اور ایک دم جیسے قدم زمین میں دھنس گئے۔ ایزا نے سوہا کی جانب دیکھا اور سوہا ایزا کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہ حسن تھا جس پہ بدر زمان روز اسے تانے دے رہا تھا، لیکن وہ حسین ترین لگ رہی تھی اور وہ پریگننٹ تھی۔ سوہا اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایزا کی آنکھوں میں ماضی کے اوراق اسے بڑی ہی تیزی سے پلٹنے لگے، جو ان ایک دوسرے کو اذیت سے دیکھ رہی تھیں۔ ایزا نے ہمت کر کے دروازہ بند کر دیا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ سوہا خود بخود اس کے سامنے جھکتی جا رہی تھی، اپنا جرم اسے اندر اندر کھا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی۔ ایزا نے چہرہ جھکا لیا، یعنی وہ اس کی صورت دیکھنے کی روادار نہ تھی۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مجھے آپ سے شکایت نہیں۔ وہ بس اتنا ہی بولی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو ایزا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ دیے۔ سوہا اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ وہ حیرانگی سے آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو سے خوف تھا، معلوم نہیں کیسی اذیت تھی جس میں مبتلا لگی تھی وہ۔ ایزا اس کے ہاتھ تھام گئی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے ظلم کیا تم پر۔ وہ سسک اٹھی۔ تم جسے سزا دینا چاہو ویسے تم مجھے دے دو، بس ایک بار۔ بس ایک ہی چیز تم سے مانگوں گی۔ عمر بھائی۔ وہ حیران رہ گئی۔ وہ کچھ نہیں جانتا، وہ جان گیا تو مجھ سے نفرت کرے گا، پلیز۔ ایزا نے سر جھکا لیا، ہلکا سا مسکرائی۔ سارے رشتے چھین لینا چاہتی ہیں آپ مجھ سے، وہ بولی، جبکہ سوہا لبدب آ گئی۔ سب کچھ چھین کر آپ مجھ سے میرے بھائی کو مانگ رہی ہیں۔ ایزا میں وہ جسے یہ تک اعتبار نہیں کہ اس کی بہن پاک دامن ہے، جو شاید کبھی میری شکل دیکھتا ہے تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ وہ خود بھی کے لہجے میں بولی، آپ مجھ پہ ایک رحم کھائیں، اگر آپ چاہتی ہیں میں آپ کی جانب سے دل صاف کر لوں، انہیں یقین دلا دیں کہ میں پاک دامن ہوں۔ وہ بولی۔ سوہا سر جھکا کے سر ہلانے لگی۔ ہاں، میں ایسا ہی کروں گی، بہت قیمتی ہے عمر، مجھے اندازہ ہے تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ وہ بولی تو ایزا مسکرا دی۔ بس اتنے میں ہی وہ اپنا سارا غم بھلا گئی تھی اور بدر، سوہا نے اس کا نام لیا۔ ایزا کو جیسے فرق ہی نہیں پڑا، دل میں بھی کوئی خیال نہ آیا۔ میں شادی شدہ ہوں سوہا ابھی، اور اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، اور شاید اپنے بچے کا بتا رہی تھی۔ سوہا مسکرا دی، شرمندگی کی تہوں میں ڈوب گئی۔ وہ خود بری تھی تبھی سب کو برا سمجھتی تھی۔ چلتی ہوں، اٹھ گئی۔ آپ کس کے ساتھ آئی ہیں؟ آپ کو میرے گھر کا کیسے پتہ چلا؟ ایزا اٹھی۔ ایک بار ابو کے منہ سے سنا تھا، شہر کے مشہور شخص کی بیوی ہو تم۔ دیکھو ایزا، اللہ نے تمہیں کس طرح بھر دیا، اور میں اسے پا کر بھی خالی ہاتھ ہوں۔ اداسی سے مسکرا کے وہ باہر نکل گئی۔ وہ جیسے آئی تھی وہ ویسے ہی چلی گئی۔ ایزا چند لمحے دروازے کو دیکھتی رہی اور پھر بیٹھ گئی۔ گہرا سانس بھرا اور باہر نکلنے لگی کہ شاہنواز کو دروازے میں پایا۔ شب آپ ہماری باتیں سن رہے تھے، وہ منہ بنا کر بولی۔ شاہنواز نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور اس کی شانے پر ہاتھ رکھ کر اس کے ساتھ دوسری باتوں میں لگ گیا۔ شاہنواز، شاید انسان کے اندر اپنی غلطی کا احساس جنم لے جائے تو اسے بڑھ کے کچھ نہیں۔ اس وقت شاہنواز کے اندر ماضی میں کیے گئے رویے کا دکھ سا ابھرا تھا جو اس نے ایزا کے ساتھ کیا تھا۔
وہ کمرے میں بیٹھی تھی، مکمل اندھیرا تھا کمرے میں، دل اداس تھا، ہر بات کو لے کے شرمندگی تھی اس پر جو اس نے کیا۔ ہاں، وہ وعدہ کر کے آئی تھی کہ وہ عمر کو سب بتا دے گی، لیکن کیا پھر وہ خاموشی سے لیٹ گئی؟ حالانکہ ہوا بہت تیز تھی، آج پھر بھی اس نے کمرے کی کھڑکی کھول کے کمرے کو برف کی طرح ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ وہ گہری رات اور تیز ہوا کو شدت سے محسوس کرنے لگی۔ تبھی دروازہ کھلا اور بدر کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے داخل ہوا۔ جی ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ میں آپ کے پاس کل ہی چکر لگاتا ہوں۔ سہان نے اس کی جانب دیکھا اور سوتے ہی بن گئی۔ اس کا دل ہی نہیں تھا بدر سے بات کرنے کا۔ اس نے کال بند کی، لائٹ کھولی اور جھنجھری سے لی۔ اتنا ٹھنڈا کمرہ، آگے بڑھ کے اس نے کھڑکی بند کی، مڑ کر دیکھا بنا کمبل کے وہ ویسے ہی لیٹی، معلوم نہیں سو رہی تھی یا پھر ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ بدر کو کمرے میں ٹھنڈک کے احساس نے چین نہ لینے دیا۔ کیا پاگل لڑکی کھڑکیاں کھول کر بیٹھی تھی؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تو احساس ہوا اس کے کمرے میں ہیٹر ہونا چاہیے تھا، لیکن اب کیا کرتا؟ وہ اسی سوچ پہ پریشان ہوتا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر سہا کی جانب دیکھا اور اس کے نزدیک آیا، اس کا ہاتھ پکڑا، برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ بے ہوش ہو گئی تھی کیا وہ؟ جو جاگی نہیں، اتنی ٹھنڈ میں کیسی لیٹی ہوئی تھی؟ اس نے اس پہ کمبل ڈال دیا اور خود میں تو اپنی جیکٹ بھی اتارنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ اپنے شوز اتار کر سوک سمیت سردی سے پریشان ہوتا اس کے ساتھ ہی کمبل میں گھس گیا۔ سہا کے وجود میں حرکت بھی نہ تھی، وہ سردی سے پریشان تھا۔ اس نے دوسرا کمبل اور ایک لحاف بھی دونوں پر ڈال لیا اور وہ جیکٹ پہن کر لیٹ گیا۔ سہا نے اس کی پشت دیکھی، اسے سردی لگ رہی تھی، معلوم نہیں کیوں اسے ہنسی آ گئی، کیونکہ وہ اس کی طرف کھسک رہا تھا، اتنی سردی لگتی تھی اسے۔ وہ جان بوجھ کر دور ہوگی۔ بدر نے مڑ کر دیکھا اور سیدھا لیٹ گیا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، پلیز اٹھو، وہ بولا سنجیدگی سے، جب تک سہا نے کروٹ نہ بدلی۔ تم سن رہی ہو یار، سردی لگ رہی ہے، تم بچے ہو جو شور کر رہے ہو جائے گا کچھ دیر میں ٹھیک، وہ بولی اور سکون سے لیٹ گئی۔ تمہیں نہیں لگ رہی؟ نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا، اور بدر کچھ دیر کروٹ بدلتا رہا اور پھر تھک کر اس نے سہا کی کمر میں ہاتھ ڈالا، اسے کھینچ کر خود میں بھینچ لیا۔ لمبا سانس اس نے کھینچا اور مکمل اس کے ہاتھ پاؤں کو خود سے جوڑتا، وہ اسے اپنے قبضے میں کرتا خود کو ریلیکس چھوڑ گیا۔ تم بہت بھاری ہو، اس نے کچھ کہنا چاہا، صبح تک تم سے حاصل کر لوں، صبح ہوتے ہی کمرے میں ہیٹر لگوا لوں گا۔ تم کتنے چیپ ہو، صرف اپنی خواہش پر میرے نزدیک آنے کا سوچتے ہو۔ وہ اسے دور کرنے لگی جبکہ بدر نے سر جھٹکا۔ تمہیں سردی کیوں نہیں لگ رہی؟ کیونکہ میرے اندر وہ درد ہے جو تم میں نہیں ہے، دور ہٹو، کچھ زیادہ چڑھتی ہو میرے نزدیک آنے پر، بھاؤ کھاتی ہو، یہ کوئی اور بات ہے؟ اس کے سوال پر سہا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، بہت قریب تھا وہ، دل کیا ہر بات چھوڑ کر اس کے بازوں میں بھر کر محبت کی چھاؤں میں بٹھایا کہ ہر سردی گرمی سے محفوظ ہو جاتا، کیونکہ تم ایک خوبصورت لڑکی ڈیزرو کرتے ہو۔ پھر میرے پیچھے کس لیے پڑ گئے ہو؟ میں کیا کروں، میں ہلاک آنے کا عادی ہوں، وہ مزے سے بولا جبکہ سہا نے سانس کھینچا۔ بدر تم واقعی بہت بھاری ہو، پلیز دور۔ بدر نے اس کی ٹھنڈی ہوتی ناک سے اپنی ناک میں کی، جسٹ فیل، جو مجھے چاہیے وہ میں لے کر رہوں گا، تو تم بھی اپنی چونچ بند کرو کیونکہ سردی تمہیں بھی لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہیٹر، میں لگا دیتی ہوں، تمہاری باپ کی تو اپنے کمرے میں روح بھی گھسنے نہ دو، تم ہیٹر کی بات کر رہی ہو، ضد نہ کرو، تم ضد کرنا بند کرو۔ اس نے اس کی آنکھوں پر اپنا ٹھنڈا ہاتھ رکھا اور اس کے چہرے پر آہستگی سے اپنا چہرہ مس کرتا سہلاتا ہونٹوں پر ٹھہر گیا۔ سہا محسوس کر سکتی تھی سب، وہ دور ہونا چاہتی تھی لیکن بدر تو اس پر چھایا ہوا تھا۔ اس نے اس کے کانوں کو چھوا، سہا کے وجود میں واقعی حدت سی بڑھنے لگی، وہ سمٹنے لگی تھی اس میں، اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ بہت خوبصورت تھا، سہا دیکھ سکتی تھی اسے، بند آنکھیں کیے وہ اس کو چھو رہا تھا، کہیں دماغ میں ایسا تو نہیں جیسے وہموں نے اسے جھگڑا۔ بہنا مت سہا، ایک دم خوشی کا احساس اس کے وجود میں بجلی کی طرح کوندا۔ ممکن تھا مدہوش لمحوں میں وہ اس شخص کا نام لیتا جسے سوچ رہا تھا، لیکن نہیں، اس نے اس کا نام لیا جسے وہ چھو رہا تھا، اس کے گال، اس کی گردن، بدر کے ٹھنڈے چہرے پر۔ اس نے جھنجری سے لی، اس نے ایک آئی بو جھکا کر دیکھا اور بدر نے اس کی گردن کو اپنے ہونٹوں کے گہرے نشانوں سے سجا دیا۔ سہا کی بڑھتی سانس سے بدر کے اندر بھی بے چینی بڑھتی تھی، اور ابھی وہ شاید حد پار کر گزرتا کہ اچانک دروازہ بجا۔ بدر نے آنکھیں کھولیں، سہا کی جانب دیکھا جو اس سے نگاہ بچا رہی تھی، اور تیزی سے بجنے والے دروازے پر سہا بکلا گئی، نہیں جانا کہیں بھی۔ کہ سہا دروازہ کھولتے رباب کھڑا ہے، تائی جان کے آواز پہ بدر نے مٹھیاں بھینچ کر اس کو دیکھا۔ سہا نے کچھ کہنا چاہا، میں نہیں کھولوں گا، بدر نے کہا اور اسے مزید زور سے جکڑا۔ بدر پلیز، ہو سکتا ہے کوئی کام ہو، تم سے کیا، ان کے پاس اپنا شیطانی دماغ کم ہے جو تمہارا استعمال کر کے انہوں نے اپنی بھوتیاں طاقت بڑھانی ہے؟ ہو کہ فضول گئی، وہ غصے سے بولی۔ ہاں، تمہارے ماں باپ تمہارے سگے ہیں، اچھی بری کچھ سردی تھمی تھی، تھم جائے گی، آگے بھی چند لمحے نکل جانے سے
دوبارہ برف نہیں ہو جائیں گے، وہ بولی تو بدر نے آنکھیں جھکا کے اس کی جانب دیکھا اور گہرا سانس بھرتے دونوں نے دروازے کو دیکھا جو کہ ابھی ٹوٹ جاتا۔